बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर पाकिस्तान के दो बड़े आइनी ओहदेदारों की कारगुजारियों की है। बेसिकली वो पाकिस्तान के आइन और अपने आइनी जो उनके मनसब हैं उनके साथ वो किस तरह खेल रहे हैं, आइन की आड़ में किस तरह खेल रहे हैं, उससे मुतल्लिक ख़बर है। लेकिन उस खबर को बयान करने से पहले ज़ाहिर है कि ये ख़बर चूँकि एक इसका सियासी मामला भी है और इसके कानूनी पहलू भी हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको अपनी बिपता सुनाना चाहता हूँ कि पिछले 4 से 4.5 घंटे यानी कि शाम 5 बजे से हमारे यहाँ बिजली गायब है और फॉल्ट नहीं मिल रहा। ये वैसे ही मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो फॉल्ट है यहाँ पर तो 5 घंटे से फॉल्ट नहीं मिल रहा, ये 4 घंटे से। लेकिन पाकिस्तान का फॉल्ट क्या है हमें मालूम है, हम सबको मालूम है, लेकिन हम वो फॉल्ट दूर नहीं करना चाहते। हम छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी अनाएँ, छोटे छोटे वकार, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के पाकिस्तान के बड़े मफादात को कुर्बान कर देते हैं और पाकिस्तान को बेसिकली हम पीछे धकेल देते हैं। ये 75 साल की कहानी है, हम 5 घंटे को रो रहे हैं। 75 साल से पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। ये बड़ी मेहनत करके हमने पाकिस्तान को इस मकाम पे पहुंचाया है। पाकिस्तान का पोटेंशियल इससे ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ज़ाहिर है कि कोई मुहब्बुल वतनी का कोई राग नहीं गाना चाहता यहाँ पे, तो मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मुद्दा ये है कि सदर ममलिकत जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, उनका एक किस्सा है और उनकी एक कारगुजारी है, आपके इल्म में है, और उनकी एक फनकारी है। मैं माजरत चाहता हूँ कि सदर ममलिकत के ओहदे के जो तकाजा है सदर ममलिकत के ओहदे का, उसके लिए ये अल्फाज जो मैंने अदा किए हैं, फनकारी, ये उसके शायान शान नहीं है। मुझे थोड़ी सी तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन जो सदर साहब खुद इस ओहदे के साथ कर रहे हैं वो भी किसी जुल्म से कम नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मैं आपको अभी 2 मिनट बाद उसके ऊपर भी आता हूँ। दूसरा मुद्दा जो है, दूसरा जो आइनी ओहदेदार हैं जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, मतलब वो वही करने जा रहे हैं जो उनसे हो नहीं पा रहा। मैं सीधा आपके यानी 2 टोक बात करता हूं कि सदर ममलिकत ने जो किया सो किया, उसका जिक्र बाद में। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वास्त आई है जनाब इमरान खान साहब की तोशा खाना रेफरेंस के सिलसिले में, जो उनको सज़ा हुई है। वो बेसिकली पहले उसके ऊपर एतराज़ लगा था उनका बुनियादी, और ये सुप्रीम कोर्ट में वो तीसरी दफ़ा गए हैं। और पहले एतराज़ लगा था, और एतराज़ क्या था कि जी कि आप बार बार एक ही मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। जाहिर है कि पहले 2 बार ये वाला जो बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ही बनाना था, हालांकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनसे ये इख्तियार वापस ले चुकी है, लेकिन सीना जोरी करते हुए उन्होंने ये इख्तियार जो है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 16 सितंबर है ना जी, मेरा ख्याल है कि यह कुछ इस तरह की डेट है, 15 सितंबर या 16 सितंबर है। उसके बाद जो है वो मामलात यकसर मुख्तलिफ हो जाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक कभी उम्मीद है चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो अपने ओहदे से फारिग नहीं होते तब तक वो आखिरी कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर सकें। तो पहले जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच के हेड होते थे और बाकी 2 जज दाएं बाएं बिठा के वो जो भी फैसला लेना चाहते थे, वो फैसला इमरान खान साहब को नहीं मिला। और बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना कि बड़ा जुडिशियस, यानी कह लें कि जिसको आप गैर कानूनी बात नहीं कह सकते, कि अदालत के किसी भी तर्ज अमल से किसी भी किस्म का झुकाव नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन क्या करें कि वो मुद्दा या वो जो चाहते थे, जो उनकी तमन्ना थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो पूरी नहीं हो रही थी। अब एक बार फिर ये दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब ने दायर की थी, एतराज़ात दूर कर दिए गए, बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 23 अगस्त को हमरा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, जिनके खिलाफ इंक्वायरी जस्टिस सरदार असलम साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको शामिल किया है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा बनाए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे, अकेले वो आइन की बात अगर करेंगे भी तो इस निगार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है, उसके मिसदाक यही हाल जस्टिस मंदोखेल के साथ होना है। लेकिन मैं
آپ کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ قانونی معاملات ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بچانے کی خواہش اگر صدر مملکت کی ہے کہ وہ عین ٹائم کے اوپر پورا انتظار کر کے آئین وہ جو قانون جو دو پاس ہوئے تھے ان قوانین کو اپنے پاس رکھ کے بلف کھیل کے اگر ان کو لگ رہا تھا کہ پارلیمان چلی جائے گی، پلان کیا ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ اس وقت شور ڈالا جائے گا جب پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ نامکمل ہوگی، یعنی کہ سینٹ ہے، قومی اسمبلی نہیں ہے. حالانکہ اگر جو ہے وہ سینٹ میں یہ مدعا دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ بھی، اور جو چیف جسٹس نے فنکاری دکھائی تھی، سوری اگین چیف جسٹس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ انہوں نے بھی انتظار کیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی جب تحلیل ہو جائے گی تو وہ ریویو جو کیس تھا، یعنی کہ جو آئین کے آرٹیکل 144 کے تحت جن درخواستوں کے اوپر فیصلے کیے تھے ان پر اپیل کا حق نہیں تھا، وہ جو اپیل کا حق پارلیمان نے دیا تھا متاثرین کو، وہ فیصلہ انہوں نے اس وقت کالعدم قرار دیا جب قومی اسمبلی اپنا وجود کھو چکی تھی. یعنی کہ یہ کھلواڑ ہے، یہ اس کو گیم کہتے ہیں، اس کو کھیل کہتے ہیں، اور اس کو سیاست کہتے ہیں. اور سیاستدان سیاست کرے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو آگے جواب دینے والے سیاستدان موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو قانون، جن کو آئین سیاست کی اجازت نہیں دیتا، جن کے دائرہ کار میں صرف قانون کے اوپر چلنا ہے، آئین کے اندر رہ کے چلنا ہے، وہ جب سیاست کریں گے تو پھر جب ان کو سیاست کا جواب دیا جائے گا وہ بڑا خوفناک ہوگا. اور یہ بات ہمارے ان دونوں آئینی عہدیداروں کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بھی یہی کام کیا، صدر صاحب نے بھی وہی کام کیا. تو اب اس کا جواب سن لیں کہ اس کا جواب سادہ سا ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی بیل منظور کرتے ہیں تو پھر بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کی تعداد ہے ڈھیروں ڈھیر، اور وہ گرفتار ہو چکے ہیں، گرفتاری ان کی ڈل چکی ہے، سائفر سمیت 2 اور مقدمات میں بھی غالباً، اگر میری یادداشت کام کر رہی ہے. سائفر میں تو پکی ڈل چکی ہے، باقی 2-3 مقدمات میں ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے. تو اور پھر نیب والا معاملہ جو ہے وہ الگ سے ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا. تو جن کو اگر یہ دن میں خواب دیکھنے کی عادت ہے کہ وہ اپنا آئینی اختیار جو ہے یا دستور کی آڑ میں وہ کوئی اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے، عمران خان صاحب کو بچا لیں گے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. میں پھر احمق کہنے کے اوپر اپنے دونوں جو صدارتی عہدے پر فائز ہیں، صدر کے عہدے پر فائز ہیں اور جو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں، ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ان کے جو ایکٹس ہیں وہ بذات خود ان کے عہدوں کی توہین ہے. اس لیے میری اس تھوڑی سی بد تہذیبی پر مجھے معاف کیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. دوسری بات آپ آ جائیں کہ جو چیف جسٹس پاکستان کے بعد جو صدر مملکت نے کام کیا ہے، وہ آج انہوں نے کل تو پہلے کہہ دیا کہ ٹویٹ کر کے کہ جی کہ وہ ہم اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں. اس میں نقطہ جو نیا ہے وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے مدعا ڈالا ہے اپنے سیکٹری کے اوپر، وقار احمد صاحب کے اوپر. وقار احمد صاحب اب صدر مملکت جب سیاست کریں گے تو پھر عزت کیا بچے گی، میرا یہ مدعا ہے. اور وقار احمد صاحب یعنی کہ ایک سرکاری ملازم زیادہ سے زیادہ گریڈ 20 کے ہوں گے، 21 کے ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوں گے. وہ صدر مملکت کے بارے میں کھڑا ہو کے کہے کہ صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر میری بطور پاکستانی کیا میرے لیے یہ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ کون سی ریاست ہے کہ جس کے اوپر اس طرح کے آئینی عہدوں کے اوپر مسخرے آ کے بیٹھ گئے کہ وہ، میں ٹکے ٹکے کے تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین سے اپنی انسلٹ کروا رہے ہیں. بھئی آپ قوم کے منتخب صدر ہیں اور آپ ایک جس کو ڈرٹی پالیٹکس کھیل کے آپ اس عہدے کی بے توقیری کر رہے ہیں، کس کے ہاتھوں؟ ایک سرکاری ملازم کے ہاتھوں کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہ انہوں نے لکھ کے دیا، نہ انہوں نے زبانی اعتراض کیا، وہ پتہ نہیں کون سی وہ باتیں کر رہے ہیں، دنیا ٹی وی کے اوپر یہ چل رہی تھی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ سوال وہی ہے کہ گیم یہ تھی، بلکہ جواب یہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ پارلیمان جو ہے وہ نامکمل ہوگی، کیس وہاں پر جا نہیں سکے گا، یعنی کہ بل جو میں نے جن کے اوپر میں شور ڈال دوں گا، حالانکہ خود کہہ چکے ہیں کہ جی کہ جن کو یہ بل ہرٹ کرے گا میں ان سے معافی چاہتا ہوں،
یعنی ان کی دانش میں یہ بل مارز وجود میں آ چکے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر پھٹا تو پڑ گیا نا کہ ملک کا صدر ایک عجیب و غریب بات کر دے کہ جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ سنی گئی، نہ دیکھی گئی، نہ آبزرو کی گئی۔ صدر صاحب بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے تھے کہ پارلیمان جب نامکمل ہوگی تو پھر شور پڑے گا اور یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں ہمارے اپنے بھائی بند بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کیس کو لٹکا دیں گے اور آئندہ اسمبلی کے مکمل ہونے تک کہیں گے کہ یہ معاملہ پینڈنگ ہے، یہ قانون مکمل نہیں ہے، اور یوں ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر جیسے مقدمے میں یا 9 مئی والے مقدمے میں سزا نہ ہو سکے۔ تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے، یہ بھی ہو کے دیکھ لیں گے۔ میں اس کی وہ کیسے، وہ ایسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا بڑا لحاظ ہے، ان کے عہدے کا بڑا پاس ہے، لیکن انہوں نے 2 معاملات کے اوپر چپ تان لی، چپ سادھ لی۔ مثال کے طور کے اوپر کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف جو پٹیشن تھی اس کے اوپر کوئی آرڈر آیا، جرت ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا کہ توہین عدالت، یعنی توہین عدالت کس پہ اوپر وزیر اعظم کے اوپر لگانی بنتی تھی یا نہیں لگتی تھی، اچھا یا برا، کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ تو آنے والا وقت پھر فیصلہ کرتا نا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے نام کے اوپر کون سی غیر آئینی اور غیر قانونی جو حرکتیں کر گئے ہیں، یہ تو آنے والے وقت نے فیصلہ کرنا تھا۔ آپ کم از کم جو 12 مئی والا جو فیصلہ تھا، 9 مئی تھا یا 8 مئی تھا یا 14 مئی میرا خیال ہے، انتخابات کروانے والا وہ جو فیصلہ تھا، اس کے اوپر آپ پھر توہین عدالت کی کارروائی کرتے جنہوں نے آپ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر ڈنڈا تھا، جہاں پر طاقت تھی، وہاں سے جو پیغام تھا وہ بڑا دو ٹوک تھا، وہ بڑا کلیئر تھا۔ یہ پھر بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے تھے، آپ نے غیر آئینی اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ اپنے آئین کی آڑ میں غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں کی، آپ نے سیاستیں کی، تو پھر جواباً آپ کو اس طرح کا پیغام ملا۔ اور یہ بھی آپ کو پیغام مل چکا ہے۔ ٹیلنگز کے ہمارے جو دوست ہیں کرم فرما، وہ جانتے ہیں کہ ٹیلنگز ان کو بتا چکا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ پیغام 2 ٹوک الفاظ میں پہنچا دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ضمانت لیں یا آپ ان کی اپیل کل ہی سن لیں، یہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ تیسری دفعہ ایک ہی معاملے کے اوپر درخواست سننے سے ذرا گریز کرتے یا پہلے دن سن لیتے، لیکن نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر مملکت نے اگر آج اپنے سیکٹری کو اپنی حکم عدولی یا دھوکہ دہی کے جرم میں اپنے سے علیحدہ کیا ہے، ان کی خدمات وفاق کو واپس کی ہیں، تو یہ بھی تو لکھ کے کی ہے نا، تو ساتھ میں لکھتے کہ ایک انکوائری ہولڈ کی جائے کہ یہ ہوا کیسے۔ لیکن چونکہ صدر صاحب کو پتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، مجھے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے صدر مملکت کے متعلق، لیکن انہوں نے یہ کیا، ان کو پتا ہے۔ یہ ان کو کیوں پتا ہے؟ یہ ثابت ہو جانا ہے۔ ثابت اس لیے ہو جانا ہے کہ نہ تو یہ کام صدر مملکت کے لیے نیا تھا، نہ ان کے سیکٹری کے لیے یہ کام نیا تھا۔ اس سے پہلے صدر مملکت کئی قوانین کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس کر چکے تھے، اس کو بھی کر دیتے، لیکن انہوں نے گیم کی۔ یہ گیم بھاری پڑے گی صدر مملکت کے اوپر، یہ گیم بھاری پڑے گی۔ آنے والے وقت میں یہ بات لکھ لیجئے کہ صدر مملکت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جو انہوں نے کھلواڑ ریاست پاکستان کو بنانا ریپبلک کا جو تاثر دیا ہے کہ یہاں پر تو صدر کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیچے عملہ کچھ کر رہا ہوتا۔ ریاستی مشینری اتنی ریاستی مشینری طاقتور ہوتی ہے کچھ کسی اور معاملے کے اوپر، پھر وہ نظر آتی ہے، لیکن اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ نے پاکستان کا تشخص جو رہا سا پہلے بھی کیا تھا، خیر، لیکن جو تھا وہ بھی نہیں رہنے دیا، تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے 23 اگست کو کوئی نیا کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کی تو یہ وہ خود پر خود کچھ حملہ کریں گے، اور ان کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب تو باہر آنے والے نہیں، آگے دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔